बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मैं माशरे में रहने वाले उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी जहाँ पर अक्सर तादाद में औलाद को पैदा करने का रिवाज तो आम था, लेकिन उनको पढ़ाने का शौक़ ना होने के बराबर था। जहन में इस बात को बिठा लिया जाता था कि पढ़ाई एक फजूल चीज़ है। लड़कियां बस घर के काम काज करें, बर्तन धोएं, पोछा लगाएं, कपड़े धोएं, खाना बनाएं, और जब वो इस काम में ठीक हो जाएं तो फिर उनको दूसरे घर में चलता किया जाए। और लड़कों के बारे में यही तसव्वुर था कि वो कोई हुनर सीखें, कोई काम काज करें, और जब किसी हुनर में, किसी काम में माहिर हो जाएं तो फिर उनकी शादी कर दी जाए। और उस वक्त उनकी उम्र शादी की हो या नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता था। यही वजह थी कि बहुत छोटी सी उम्र के लड़के शादी के ख्वाब देखना शुरू कर देते थे और उनको पढ़ने का ज़रा बराबर भी शौक़ नहीं था। मैं भी उसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी जहाँ पर कसीर तादाद में बहन भाई थे। हम लोग कुल 10 बहन भाई थे, 5 बहनें 5 भाई। लेकिन ये शुक्र है कि 8 बहन भाई अपने अपने घर के हो चुके थे। जैसे ही भाइयों ने कोई काम सीखा तो अब्बा जी ने उनकी शादी कर दी और सारे अपने अपने घरों में आबाद हो गए। हम अब 2 बहन भाई ही रह गए थे। दोनों ही बाकी बहन भाइयों की तरह छिट्टे अनपढ़ थे, लेकिन हम दोनों में और कोई बाकी 8 में एक यही फ़र्क था कि हम दोनों को जुनून की हद तक पढ़ाई का शौक़ था। लेकिन घर वालों को इस मामले में राज़ी करना बड़ा ही मुश्किल काम था। मेरा भाई नवाज़ मुझसे 1 साल ही बड़ा था। वो जब घर से बाहर निकलता और जहाँ कहीं भी उसे कोई दीवार पे, किसी अखबार पे, किसी सफ़े पे कुछ भी लिखा हुआ नज़र आ जाता, वो उसे अपने पास महफूज कर लेता और फिर उसे पढ़ने की कोशिश करता। लेकिन वो नहीं पढ़ सकता था। यही वजह थी कि उसने कभी स्कूल का मुंह ही नहीं देखा था। वो जानता ही नहीं था कि पढ़ाई लिखाई किसे कहते हैं। हमारे अब्बा जी मिस्त्री थे, घर और इमारतें बनाते थे। उनसे कभी अगर कोई ये बात करता कि खुर्शीद भाई अपने बच्चों को पढ़ाओ ताकि ये पढ़ लिख कर कोई अच्छा ढंग का काम कर सकें, तो अब्बा जी शदीद गुस्से में आ जाते और हमेशा यही बात कहते कि क्या मैं ये ढंग का काम नहीं करता हूँ? अगर मैं ये इमारतें, ये घर, कोठियाँ, बंगले ना बनाऊँ तो मैं देखता हूँ कि तुम लोग कहाँ कैसे किसी महफूज जगह पर रहते हो। अरे हमने नस्लों से यही काम किया है, तो क्या मेरी नस्ल ये काम छोड़ दे? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारा आबाई पेशा है, हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं? और वैसे भी मैं एक दिहाड़ी में 2000 कमाता हूँ, महीने का 60,000 बनता है। और ये जितने भी पढ़े लिखे तुम लोगों को नज़र आते हैं ना, ये तो 16-16 जमातें पढ़कर भी सिर्फ 10 से 12,000 ही ले रहे हैं। बेचारे मशवरा देने वाले खामोशी से बैठ जाते कि खुर्शीद को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, इसने अपनी ही मर्ज़ी चलानी है और ये अपनी ही मर्ज़ी करेगा। लोग चुपचाप बैठ जाते क्योंकि अब्बा जी इस कदर दलाइल से बात करते थे कि कोई भी उनके सामने बोल नहीं सकता था। दादा की कुछ अर्सा पहले वफ़ात हो गई थी, लेकिन दादी हमारे पास ही रहती थी। अब्बा जी उनकी बहुत ज़्यादा बात मानते थे। अम्मी बेचारी तो कोई भी हैसियत नहीं रखती थी, चुपचाप सब सुनती रहती थी। अब्बा जी और दादी ने मिलकर सारे बहन भाइयों की शादियों में इंतहाई जल्दी मचाई। बस यही वजह थी कि कुछ बहन भाई तो अपनी ज़िंदगियों में बड़े खुश थे, लेकिन ज़्यादातर परेशान ही थे, क्योंकि जब उनको जिस दिन मजदूरी नहीं मिलती थी तो वो सारा दिन खाने को तरसते रहते। यही वजह थी कि मेरे भाई बासित और मुझे पढ़ने का शौक़ हो गया था, लेकिन अब्बा जी और दादी से बात कौन करता। मैंने एक दिन हिम्मत करके अम्मी से बात की तो उन्होंने मुंह पे उंगली रखवा कर चुप करवा दिया कि आइंदा ऐसी बात सोचना भी नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा बाप और दादी मिलकर सज़ा के तौर पर तुम्हारी भी शादी किसी अनपढ़ जाहिल से करवा दें। मैंने अम्मी को साफ लफ्ज़ों में बता दिया, मैं लाजमी पढ़ूंगी और आपको एक दिन पढ़ लिख कर दिखाऊंगी, और इंशाअल्लाह
میری شادی بھی کسی پڑھے لکھے انسان سے ہی ہوگی۔ امی بس مجھے دیکھتی رہ گئیں اور کچھ بھی نہ بولی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، ہمارے گھر کے حالات وہی تھے، کھایا پیا، گھر کے کام کیے اور سو گئے۔ ایک دن میں باسط کے ساتھ بیٹھی تھی کہ وہ اچانک اٹھ کر کمرے میں گیا اور مجھے بھی وہاں بلا لیا۔ میں جیسے ہی کمرے میں گئی تو اس نے مجھے وہ تمام کاغذات نکال کر دکھائے جو اس نے گلی محلے اور سڑکوں سے اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ میں حیران رہ گئی، کچھ کاغذات پہ تو بڑا ہی پیارا لکھا ہوا تھا اور کچھ پہ گندا گندا سا۔ وہ بڑا پرجوش ہو کر مجھے دکھا رہا تھا اور کہتا، میں تمہیں کچھ پڑھ کر بھی سناتا ہوں۔ اس نے پڑھ کر سنایا، الف بے پے تے ٹے۔ یہ میں بہت حیران ہوئی تھی کیونکہ میں نے ایسے لفظ پچھلی گلی میں بنے اسکول میں سے بچوں کی آوازیں آنے پر سنے تھے۔ وہ بڑے زور و شور سے یہ سب پڑھتے تھے۔ میں نے اسے پوچھا کہ یہ سب اس نے کہاں سے پڑھا، تو کہنے لگا کہ میں جب بھی ابا جی کو کھانا دینے جاتا ہوں تو اسکول کے گارڈ سے میں نے دوستی کر لی ہے، بس اس نے مجھے اسکول کے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ اب میں 15-20 منٹ کے لیے اسکول میں جاتا ہوں اور وہاں آتے جاتے یہ لفظ سن کر یاد کر لیے۔ تو تم اسکول کے اندر کیوں جاتے ہو؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ ارے پگلی، میں کہتا ہوں کہ اندر جتنے بھی کاغذ ہیں میں وہ سب صاف کر دیا کروں گا، اسے پھینکنے کی ضرورت نہیں، بس پھر یہ سب وہیں سے سیکھ لیا۔ میں بڑی خوش ہوئی اور اپنے بھائی کی بڑی تعریف کی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن ایک بندہ خاکی لباس میں ہمارے دروازے پر آیا اور کہتا ہے، خورشید صاحب کے نام خط آیا ہے سندھ سے۔ سندھ میں دراصل ہمارے بہت سارے رشتہ دار رہتے تھے۔ دروازے پہ باسط گیا، اس نے خط پکڑ لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ جو ہی ابا جی شام کو گھر آئے تو ان کو وہ خط دیا۔ خط میں کیا لکھا تھا یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا۔ خیر، ابا جی خط لے کر علاقے سے باہر نہیں جانا چاہتے تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ خط میں ان کی سندھ والی زمین کے بارے میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے، اگر وہ باہر لے کر گئے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا، لہٰذا انہوں نے خط چپ کر کے اپنے لوہے کے صندوق میں رکھ دیا۔ جب کافی سارے دن گزر گئے تو ایک اور خط آ گیا۔ ابا جی نے اس کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا۔ جب 3 ماہ گزر گئے تو ایک دن سندھ سے ہمارا چاچا خود ہی آ گیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ پوچھنے پہ پتہ چلا کہ ان کی بیوی یعنی ہماری چچی فوت ہو گئی ہیں اور وہ خط میں بار بار یہی لکھ کر بھیجتا رہا تھا۔ ابا جی بڑے شرمندہ ہوئے، یہ تو بڑا غلط ہوا، میں کیا سمجھتا رہا اور یہ کیا ہو گیا۔ چچا کے 2 ہی بیٹے تھے اور دونوں ہی پڑھے لکھے تھے۔ جب چچا ایک ہفتے کے بعد واپس جانے لگے تو وہ ابا جی کو تاکید کر کے گئے کہ ان دونوں کو اب پڑھاؤ، باقی ساری اولاد کا تو تم نے بیڑا غرق کر ہی دیا ہے۔ دادی کو بھی چچا کافی سمجھا کر گئے کہ آج کل تعلیم کے بنا گزارا نہیں ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے اور وقت کی اہم ضرورت بھی۔ ابا جی نے سنی انسنی کر دی۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزرتا ہی جا رہا تھا۔ اب باسط جملے بھی پڑھنے لگ گیا تھا۔ وہ خوب محنت کر رہا تھا، انگریزی کے کچھ جملے بھی پڑھ لکھ لیتا تھا۔ ایک دن امی دادی کو دوائی دینے لگی تو باسط نے ہی آگے بڑھ کر بتایا کہ امی بس 1 چمچ ہی دینی ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے۔ امی بڑی خوش تھیں کہ تمہیں کیسے پتا؟ پھر باسط نے ساری بات بتا دی۔ دادی اب بوڑھی ہو گئی تھی۔ ایک دن ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، کچھ دن ہسپتال میں رہیں اور چل بسیں۔ ان کے مرنے کا ابا جی نے بڑا ہی گہرا اثر لیا۔ جب سپارے پڑھنے کی باری آئی تو کوئی پڑھنے والا ہی نہیں تھا۔ بیچارے مولوی صاحب مسجد سے بچوں کو لے کر آئے تھے جنہوں نے دادی کے لیے قرآن شریف پڑھا۔ سندھ سے آئے میرے چچا اور ان کے دونوں بیٹوں کو شدید حیرت ہوئی کہ 10 بچوں میں سے کوئی ایک بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ ابا جی نے میرے رشتے کی خود بات کی چچا سے، جسے چچا نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ ہمارا تمہارا کوئی جوڑ نہیں، میرے دونوں بیٹے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اب ملازمت کر رہے ہیں، جبکہ حاجرہ یہ تو چٹی ان پڑھ ہے، یہ رشتہ ہونا ناممکن ہے۔ مجھے پہلی دفعہ اس بات نے رنج دیا کہ اگر سگے چچا نے مجھے ٹھکرا دیا تو مجھے کون بیاہ کر لے کر جائے گا۔ دن بدن یہی بات میرے ذہن میں سوار ہونے لگی اور میں نے سوچ لیا کہ میں نے ہر صورت میں پڑھنا ہے، چاہے ابا جی سے لڑائی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ ایک شام ابا جی گھر آئے تو کافی خوش تھے کیونکہ انہوں نے بہت بڑا ٹھیکہ حاصل کر لیا تھا، کسی بہت بڑے پلازے کی تعمیر کرنی تھی۔ جیسے ہی ابا جی نے یہ بات امی کو بتائی تو باسط بھی پاس آ کر بیٹھ گیا
اور ابا جی کو بتانے لگا کہ آپ نے اتنے پیسے لینے ہیں، وہ مالک پلازا آپ کو کم پیسے دے رہا ہے۔ ابا جی بڑے حیران ہوئے کہ باسط کو یہ سب کیسے پتا۔ پھر اس نے ان کو کھانا پہنچانے اور اسکول جانے تک کی ساری داستان سنائی۔ کچھ چچا کی باتیں ابا جی پہ اثر کر گئی تھیں اور کچھ اب باسط کو دیکھ کر وہ حیران ہو گئے تھے۔ پھر باسط نے پیسوں کا حساب صحیح سے لگایا۔ ابا جی نے اسے اسکول میں جانے کی اجازت دے دی اور کہا جتنا ہو سکتا ہے پڑھو۔ میں نے بھی پڑھائی کی بات کی تو کہنے لگے تم اسکول تو نہیں جا سکتی، ہاں البتہ سپارہ پڑھ سکتی ہو، لیکن وہ بھی اسی صورت میں کہ قاری تمہیں گھر میں آ کے پڑھائے گا۔ میں بہت خوش ہوئی کہ چلو ابا جی نے قسم تو توڑی، اب میں قرآن پاک پڑھ لوں گی تو پھر آہستہ آہستہ ابا جی کو اسکول کی پڑھائی کے لیے بھی منا ہی لوں گی۔ ابا جی نے بہت چھان بین کی لیکن کوئی بھی قاری گھر میں آ کے پڑھانے کو تیار نہیں تھا۔ بڑی کوشش کی لیکن بے سود۔ ابا جی کو بھی یہ بات بھول گئی اور انہوں نے بھی اس پہ کچھ خاص توجہ نہ دی۔ پھر ایک دن ہماری گلی میں ہمارے ہی گھر کے ساتھ والے گھر میں ایک قاری صاحب کرائے پر آئے، مطلب انہوں نے وہ گھر کرائے پر لیا۔ اب وہ روزانہ صبح و شام تلاوت قرآن پاک کیا کرتے۔ ان کی آواز میں کوئی ایسا جادو تھا کہ جب وہ تلاوت کرتے تو لوگ ٹھہر ٹھہر کر ان کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ ابا جی نے ہمسائے ہونے کے ناطے ان کو شام کا کھانا بھجوایا جسے انہوں نے شکریہ کے ساتھ وصول کیا۔ وہ اکیلے ہی رہتے تھے۔ جب کافی سارے دن گزر گئے اور ابا جی کو پتہ چل گیا کہ بندہ انتہائی شریف ہے تو ابا جی نے ان سے بات کی کہ وہ ان کی بیٹی کو قرآن پڑھا دیا کریں۔ پہلے تو انہوں نے ٹال مٹول کی لیکن پھر ابا جی کے بارے میں اور بار بار اصرار اور کچھ ہمسائیگی کا حق ادا کرتے ہوئے وہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ مجھے پڑھا دیا کریں گے۔ ابا جی گھر آئے اور آوازیں دینے لگے، حاجرہ بیٹی بات سنو، کل سے تمہیں یہ ساتھ والے قاری صاحب قرآن پڑھانے آیا کریں گے۔ باسط سارے وقت میں پاس ہی بیٹھے گا۔ میں یہ سن کر اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں کر پائی کہ یہ سب کچھ ہمارے گھر میں ہو رہا ہے۔ کہاں یہ خاندان تعلیم سے دور بھاگنے والا اور اب کہاں یہ خود ہی تعلیم کے حصول کے لیے کوششیں کرنے والا۔ خیر جو بھی تھا میں تو بس خوش تھی کہ میں بھی اب پڑھ لکھ سکوں گی، کچھ تو دین کی سمجھ بوجھ ہوگی نا۔ ابا جی نے بتایا کہ وہ شام کو پڑھانے آیا کریں گے۔ میں شام سے کافی دیر پہلے ہی تیار ہو کر اچھے سے دوپٹہ اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ باسط نے بیٹھک کی اچھی طرح سے صفائی وغیرہ کر دی۔ جیسے ہی دروازے پہ دستک ہوئی میں خوشی سے نہال ہو گئی کہ میرا بھی شمار اب پڑھے لکھے لوگوں میں ہوگا۔ بڑی عزت کے ساتھ ان کو بیٹھک میں بٹھایا۔ کچھ دیر کے بعد باسط مجھے بلانے آ گیا اور پھر وہ میرے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اس نے بھی میرے ساتھ ہی پڑھنا شروع کر دیا۔ قاری صاحب 1 گھنٹے تک ہم دونوں کو پڑھاتے رہے۔ میں نے بھی سبق جو ابھی طرح سے ہی ذہن میں بٹھا لیا۔ انہوں نے مجھے پہلے ہی دن شاباش بھی دے دی، پھر وہ چلے گئے۔ اب روز یہی روٹین تھی، قاری صاحب آتے ہمیں پڑھاتے اور پھر چلے جاتے۔ ابا جی ان کی شرافت اور نیک نامی سے بڑے خوش تھے۔ انہوں نے ہم دونوں بہن بھائیوں کی تعریف بھی کی اور بتایا کہ یہ دونوں بہت جلد قرآن پاک پڑھ لیں گے، اور ایسا ہی ہو رہا تھا۔ ہم دونوں نے بہت جلد ہی ہر آیت کو سمجھ لیا تھا۔ اب تو بس قاری صاحب کہتے ہیں اور ہم دونوں شروع ہو جاتے ہیں۔ دن بہ دن گزرتے جا رہے تھے۔ باسط نے مجھ سے پہلے پڑھ لیا تھا۔ وہ ذہین فتین تھا، ہر بات کو بڑی جلدی سمجھتا تھا۔ اب وہ قرآن پاک کی تلاوت سے فارغ ہو کر اپنے اسکول کا بھی کام کرنے لگا۔ وہ اپنے ایک سر کے پاس پڑھنے جاتا تھا۔ ویسے بھی اب ابا جی کو صحیح والا اعتبار ہو گیا تھا۔ وہ کہتے تھے بے شک میں قاری صاحب کے پاس اکیلی بیٹھ کر بھی پڑھتی رہوں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ قاری صاحب نے آج تک میرا نام نہیں پکارا تھا اور سب سے بڑھ کر انہوں نے کبھی بھی مجھے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ یہی ان کی باتیں میرے دل کو بھا گئیں۔ جب وہ پڑھا کے چلے بھی جاتے تو تب بھی میرا دل چاہتا کہ وہ یہاں میرے پاس بیٹھے رہیں۔ ایسا نہ جانے کیوں ہو رہا تھا۔ ایک دن گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ امی ابا کو کسی فوتگی میں جانا پڑ گیا۔ باسط بھی گھر سے باہر تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں بھاگ کر گئی تو سامنے قاری صاحب کھڑے تھے۔ کہنے لگے مجھے بہت زیادہ پیاس لگی ہے، پانی ملے گا؟ میں کچھ حیران تو ہوئی کہ کیا ان کے گھر میں پانی نہیں ہے۔ خیر میں نے دروازے پہ ہی ان کو پانی دے دیا، جسے انہوں نے بیٹھ کر 3 سانسوں میں پی کر خالی گلاس مجھے پکڑا دیا۔ اچانک میں مڑنے لگی تو کہنے لگے حاجرہ، اور یہ پہلی دفعہ تھا
کہ انہوں نے میرا نام پکارا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ مجھے نہیں علم کہ وہ کیا دیکھ رہے تھے، لیکن میں زیادہ دیر ان کی نگاہوں میں نہ دیکھ سکی، کیونکہ وہ آنکھیں کوئی عام آنکھیں نہیں تھیں۔ وہ تو اس قدر چمکتی ہوئی آنکھیں تھیں کہ نہ میں نے کبھی ایسی آنکھیں دیکھی نہ ہی سنی، لیکن جو کچھ ان آنکھوں میں تھا میں ایک پل میں پڑ گئی۔ بس اور زیادہ دیکھنے کی قوت نہ تھی۔ میں نے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ قاری صاحب نہ جانے وہاں کتنی دیر کھڑے رہے، مجھے علم نہیں۔ محبت، ہاں محبت ہو گئی تھی مجھے ان سے۔ نہ جانے کب اس جذبے میں پرو دی گئی، کچھ پتہ نہ چلا۔ واپس تو تب آئی جب اماں نے 5ویں دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہاجرہ، 1 گھنٹہ ہو گیا دروازے پہ کھڑے ہمیں، کمال کرتی ہو تم بھی۔ اماں نے نہ جانے کیا کیا کہا۔ میں تو بس اتنا ہی سن سکی کہ قاری صاحب کو آج سے روزانہ کھانا بھجوایا کرنا تمہارے ابا کا حکم ہے۔ اب یہ میرے لیے ایک نئی لیکن انتہائی دلکش مصروفیت تھی۔ میں اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے کھانا تیار کیا کروں گی، جبکہ میں کچن سے ہمیشہ ہی جان چھڑاتی تھی۔ میں نے اپنی مرضی سے کھانا تیار کیا، محبت اور خلوص کے ساتھ۔ جب باسط انہیں کھانا دے کر آیا تو ابا جی کہنے لگے کہ قاری صاحب کون سا غیر ہیں، انہیں کہنا کہ رات کو روزانہ یہیں آ کر کھانا کھائیں ہمارے ساتھ، وہ کوئی غیر تھوڑی ہیں۔ قاری صاحب نے کچھ تھوڑی سی پس و پیش کے بعد یہ بات مان لی۔ اب ہم سب مل کر رات کا کھانا ایک ساتھ کھاتے تھے۔ دن گزرتے گئے۔ قاری صاحب، جن کا نام جمال تھا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کا حصہ بن چکے تھے۔ کوئی روک ٹوک نہیں تھی ابا جی کی طرف سے، لیکن وہ پھر بھی بڑی حد میں رہتے تھے، شرم و حیا کے ساتھ۔ ابا جی ان سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ ایک دن باسط بھی پاس آ کر بیٹھ گیا اور قاری صاحب سے چند صورتیں زبانی یاد کرنے لگا۔ اچانک باہر دستک ہوئی۔ وہ باہر گیا تو قاری صاحب نے موقع غنیمت جانتے ہوئے مجھے شادی کا کہا۔ میں تو شاید دل کی مراد بنانے پر ٹھیک سے خوشی بھی نہیں منا سکتی تھی، بڑی مشکل سے خوشی کو دبائے بیٹھی تھی۔ جمال کو لگا کہ شاید انہوں نے مجھ سے کوئی غلط بات کہہ دی ہے، لیکن جب میں کافی دیر تک نہ بولی تو وہ بیچارے چپ چاپ بیٹھ گئے اور میں نے شرماتے ہوئے کہا کہ آپ ابا جی سے میرے لیے بات کریں۔ بس میرے کہنے کی دیر تھی، وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوئے اور کہنے لگے میں بہت ہی جلد خورشید صاحب سے بات کروں گا۔ دن حسین اور راتیں رنگین ہو چکی تھی۔ میرا دل یہاں تھا ہی نہیں، کہیں اور ہی تھا۔ خوشی اور خوشی ہی تھی، بس کوئی غم نہیں تھا۔ ابا جی جمعے کے دن چھٹی کرتے تھے۔ اس دن باسط بھی گھر میں تھا۔ ہم سب دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے کہ دستک ہوئی۔ دروازہ کھلنے پر پتہ چلا کہ جمال آئے ہیں۔ وہ سیدھا اسی کمرے میں آئے اور چپ چاپ بیٹھ گئے۔ کھانا پوچھا تو کہنے لگے کھا کر آیا ہوں۔ بڑی دیر کے بعد وہ بولے، خورشید صاحب، میں ایک بہت ہی ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ میں آپ کے سامنے ہوں، میرا کردار، میری عادتیں، میری فطرت، سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ میں آپ سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ کچھ دیر کو تو ابا جی سکتے میں آ گئے، لیکن غصے پہ قابو پا کر بیٹھے رہے کہ یہ مناسب وقت نہیں ہے کچھ بھی کہنے کے لیے۔ وہ بس چپ چاپ بیٹھے رہے۔ اماں کا دل بھی زوروں سے دھڑکنے لگا، یہ کیا کہہ دیا قاری نے، لیکن وہ ابا جی کی طرف دیکھتے گئے۔ باسط البتہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اسے یہ بات کوئی اتنی غیر مناسب نہ لگی۔ قاری صاحب یہ بات کر کے چپ چاپ اٹھ کر چلے گئے۔ ابا جی کچھ بھی نہ بولے، بس سوچتے رہے۔ انہوں نے سندھ خط لکھ دیا اپنے بھائی کو مشورہ کرنے کے لیے۔ باقی ساری اولاد کو بھی اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ مانگا۔ کچھ نے انکار اور کچھ نے اقرار میں جواب دیا۔ اماں جی کو یہ بات بڑی ہی مناسب لگی اور کہنے لگی اس میں کوئی کمی نہیں، ہمیں ہاں کر دینی چاہیے۔ چچا نے بھی ہاں میں جواب دیا، مطلب ابا جی بھی راضی ہو ہی گئے تھے۔ انہوں نے اماں سے کہا کہ ابھی قاری کو جواب نہیں دینا، کچھ دن ٹھہر جاؤ۔ جہاں کہیں وہ پہلے رہتے تھے اس محلے میں بھی پتہ کروایا، سب کچھ ٹھیک تھا۔ دنوں میں ہی ہماری بات طے ہو گئی اور ابا جی نے شادی کی تاریخ طے کر دی۔ 2 جمعے چھوڑ کر تیسرے جمعے کو ہماری شادی ہو گئی، انتہائی سادگی سے، جس میں جمال کو کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ وہ بالکل مذہب کے عین مطابق شادی کرنا چاہتے تھے۔ گویا پھر ایسا ہی ہوا۔ میں رخصت ہو کر جمال کی بیوی بن کر ان کے گھر چلی گئی۔ ابا جی ساری اولاد میں سے ایک میری شادی پہ بے حد خوش تھے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ ایک انتہائی پڑھا لکھا اور مناسب رشتہ تھا۔
میں اجلائے عروسی میں دلہن بنے اپنے پیا کا انتظار کر رہی تھی۔ جب کافی دیر گزر گئی اور جمال اندر کمرے میں نہیں آئے تو مجھے تشویش ہونے لگی، لیکن میں پھر بھی وہیں بیٹھی رہی۔ ایک دم سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں مزید سمٹ گئی اور جمال کمرے میں آئے۔ وہ دولہا بنے مجھ سے بھی کئی گنا زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے۔ وہ میرے پاس بیٹھے، میری تعریف کی، ماشاء اللہ کہا اور مجھے کہا میں تھک گئی ہوں، کچھ دیر آرام کر لوں۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ میں سو گئی۔ مجھے نہیں پتہ چلا کہ کب میں اتنا گہرا سوئی کہ پوری رات میری آنکھ ہی نہ کھلی۔ جب مجھے ہوش آیا تو یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے ارد گرد دیکھا، وہاں تو کوئی کمرہ تھا ہی نہیں، کوئی سیج نہ تھی، بس ایک کھلا میدان چٹیل پہاڑوں کے درمیان، جہاں کہیں کسی سبزے کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں حیران ہوئی، لیکن میں نے یہی سوچا کہ یہ کوئی خواب ہے، کوئی عجیب و غریب سا خواب جس کی تعبیر اس کے برعکس ہوگی۔ میں کافی دیر تک وہیں لیٹی رہی، لیکن جب کافی دیر گزر گئی تو ایک خوفناک سے پرندے نے مجھ پر ایسا حملہ کیا کہ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ بہت ہی بڑا سفید رنگ کا کوئی پرندہ تھا، جس کے سفید پروں پر سرخ رنگ کے ایسے نشان تھے جیسے کوئی سرخ دھبے ہوں۔ اس نے اڑتے ہوئے مجھے دیکھا اور سیدھا نیچے کی طرف مجھ پر حملہ کر دیا۔ میرا سارا منہ چھل گیا۔ میں نے خوف کے مارے چیخنا شروع کیا اور جمال کو پکارنا شروع کیا، لیکن وہ کہیں نہیں آیا۔ میں بہت خوفزدہ سی ہو کر ایک طرف کو بیٹھ گئی اور ان باتوں کو ذہن میں لانے لگی جبکہ کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ کرتا ہے اور اس دھوکے کی پاداش میں اس بندے کو ایسی سزائیں دی جاتی ہیں۔ حقیقت تو یہی تھی کہ میں ہمت کر کے اٹھی اور اس پاس دیکھنے لگی کہ میرے مطابق میرا گھر یہیں کہیں ہوگا، لیکن یہاں تو میرا گھر کہیں بھی نہیں تھا۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا سوائے ویرانی تنہائی کے۔ میں ان باتوں کو سوچ کر گھبرا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو گیا، جمال کہاں ہے؟ مجھے لگتا تھا کہ ہم دونوں کہیں رات ہی رات میں اغوا ہو گئے ہیں اور جمال کو کہیں اور مجھے یہاں الگ الگ قید میں رکھا گیا ہے، لیکن مجھے باندھا تو نہیں ہوا، میں تو یہاں پر کھلی پڑی ہوں۔ پھر میں نے اٹھ کر کچھ آگے کی طرف جا کے دیکھنے کی کوشش کی۔ جب تھوڑا آگے گئی تو حیرت کے مارے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ یہاں تو بہت دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ جہاں تک نظر جا رہی ہے ایسی ہی ویرانی اور اداسی ہے۔ بس ایک طرف پہاڑی سلسلہ تھا جس کے آگے پھر سے چٹیل میدان تھے۔ دن تھا یا رات کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بس حیرت تو تب ہوئی جب میں نے اٹھ کر اس پہاڑی سلسلے کو دیکھنے کی کوشش کی تو پتہ چلا یہ جو پہاڑ سے پچھلی جگہ ہے وہاں مکمل دن ہے، لیکن یہ جو پہاڑ سے اگلی طرف کو سلسلہ ہے وہاں مکمل تاریکی ہے۔ لیکن جو بھی ہے مجھے یہاں تو نہیں بیٹھے رہنا تھا نا، میں نے جمال کو بھی بچانا تھا۔ میں ہمت کر کے آگے کو بڑھی، آگے بھی کچھ نہیں تھا، جبکہ وہاں جہاں میں پہلے کھڑی تھی وہاں سے تو کوئی پہاڑی سلسلہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے ہمت نہیں ہاری اور آگے پہاڑ کی جگہ پہ چلی گئی۔ میں جس جگہ پہ پاؤں رکھتی وہاں ایک چھوٹا سا گڑھا پڑ جاتا۔ جیسے ہی میں آگے کو بڑھتی وہ گڑھا بھر جاتا اور پھر اس پر ایک وسیع پہاڑ بن جاتا۔ یہ سب میری عقل سے اوپر کی باتیں تھیں۔ میں نہ سمجھی میں آگے کی طرف چلتی گئی اور پھر اس جگہ پر ایک پہاڑ بن جاتا جہاں پہ میں قدم رکھتی۔ میں آگے کو چلتی گئی کہ شاید کہیں یہیں جمال ہو اور مجھ سے مذاق کر رہے ہوں۔ میں اسی امید پر آگے بڑھتی گئی، لیکن جمال کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ میں نے اسی طرح چلتے چلتے کتنا ہی راستہ عبور کر لیا، لیکن یہ کیا؟ اف میرے خدا، یہ کیا ہے؟ حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جب میں نے سارے پہاڑی سلسلے عبور کر لیے تو میں واپس پھر سے اسی جگہ پہ کھڑی تھی جہاں پہ میں بے ہوش پڑی تھی۔ میں حیرت کے سمندر میں تھی اور ایک طرف تھک کر بیٹھ گئی۔ اب پیاس بھی شدید محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اٹھ کر چلنے لگی، لیکن آگے بھی کچھ ایسا ہی سلسلہ نکلا، لیکن خوشی کے مارے میری چیخ نکل گئی جب میں نے ایک طرف بہتا ہوا پانی دیکھا۔ بھاگ کر پانی کے لیے گئی۔ ابھی پانی پینے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ مجھے پانی میں جانی پہچانی صورت نظر آئی۔ میں نے پانی پینا چھوڑ دیا، اس شخص کو دیکھنے لگی۔ اس شخص کو میں کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ تو جمال کی صورت تھی، میرے جمال کی صورت۔
میں جلدی سے اٹھی اور اس سے لپٹنے لگی، لیکن وہ بہت سارے قدم پیچھے ہٹ گیا اور میری ایک پلک جھپکتے میں پہاڑوں کے پیچھے جا چھپا۔ یہ کیا ہے جمال؟ اتنی جلدی وہاں کیسے جا سکتا ہے؟ میں نے پھر پکارا۔ میں نے اسے پھر دیکھا، وہ پھر اسی ندی کے پاس تھا۔ میں بھاگتی ہوئی پھر واپس آئی۔ اب وہ ایک درخت کے پیچھے تھا، لیکن مجھے یاد آیا کہ درخت تو پہلے یہاں تھا ہی نہیں۔ پھر یہ عجیب سلسلہ چل نکلا۔ وہ جہاں جہاں جاتا اس کے پیچھے ایک ایک درخت اگ جاتا۔ وہ کہہ لگانے لگا اور پوچھنے لگا، کیسی ہو دلہن؟ جب اس نے مجھے دلہن کہا تو میں ابھی تک یہی سمجھی کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ میں رونے لگی، شدید رونے لگی کہ وہ مجھے ابھی چپ کروائے گا۔ وہ کہنے لگا، ارے ابھی اتنی جلدی کیسے رونے لگ گئی ہو؟ ابھی تو زندگی شروع ہوئی ہے اور ساتھ میں موت شروع ہوئی ہے، تمہاری اور تمہارے خاندان کی۔ تم نے ایک محاورہ تو سنا ہی ہوگا نا کہ بوئے دادا کاٹے پوتا۔ میں بس چپ چاپ اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ ایک دم بدلنے لگا، گردن اس تیزی سے گھومنے لگی کہ ہم انسان تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اس قدر تیزی سے گھومتے گھومتے میرے قریب آیا اور مجھے ایک ہاتھ کی چٹکی انگلی سے گھمانے لگا۔ میں بس مرنے ہی والی تھی۔ ہاجرہ، تم مرو گی نہیں؟ وہ میری سوچ کو بھی پڑھ سکتا تھا۔ میں بس دیکھ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، وہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور اگر میں زندہ بچتی ہوں تو کیا کرے گا آگے؟ ساری باتیں میری سمجھ سے باہر تھی۔ تم نے کبھی جن دیکھے ہیں؟ وہ براہ راست مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ اچھا چلو، جن دیکھے نہیں، ان کے قصے تو سنے ہی ہوں گے نا۔ میں بس چپ چاپ تھی، کیا بولتی اس کے سامنے جو میری ساری باتیں چھین کے لے گیا تھا۔ چلو تمہاری سہولت کے لیے بتا دیتا ہوں، میں ایک انسان نہیں ہوں بلکہ ایک جن زادہ ہوں۔ اس کے الفاظ نے میرے کانوں میں گویا سیسا پگھلا کے ڈال دیا تھا۔ میں بس اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ اگر میں کہوں کہ وہ کسی بھی روپ میں مجھے پیارا ہی لگ رہا تھا تو جھوٹ نہیں ہوگا، کیونکہ میرا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ جمال یہ سب جو کہہ رہا ہے سچ بھی ہو سکتا ہے۔ میں بس چپ تھی اور خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ جب وہ پھر بولا، تم جانتی ہو کہ میں تمہارے گھر میں کیوں گیا تھا؟ تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو کیوں اس حد تک اعتبار دلایا کہ انہوں نے تمہارا رشتہ میرے ساتھ طے کر دیا؟ میں پھر بھی چپ تھی، کیا بولتی، جبکہ میرے پاس تو بولنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ تمہاری دادی نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ برا کیا تھا۔ میں اس بات پر چونک گئی، اس کی طرف دوبارہ دیکھنے لگی کہ میری دادی نے ایسا بھی کیا کر دیا تھا۔ چلو پہلے تم کچھ یہاں کی سیر کر لو، پھر تفصیل میں بات ہوگی۔ وہ یہ باتیں کرنے کے بعد میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں سارے علاقے میں جہاں میں جا سکتی تھی اسے ڈھونڈتی رہی، لیکن ناکام رہی۔ میں دوبارہ اسی ندی کے کنارے جا کر بیٹھ گئی، پھر سے پیاس کو بجھانے کے لیے پانی پینے لگی۔ ابھی ہاتھوں کے کشکول کو پانی میں ڈالا ہی تھا کہ دوبارہ سے ایک عکس نظر آیا جو کہ جمال کا ہی تھا۔ میں نے پھر سے جمال کو پکارا تو وہ ایک دم سے جمال سے کچھ اور ہی صورت اختیار کر گیا۔ میں خوف کے مارے پانی میں گر گئی۔ میرے گرتے ہی ہر جگہ پر کہکہوں کی آوازیں آنے لگیں، جیسے بہت سارے جن مل کر اپنی فتح کا جشن منا رہے ہوں۔ اب جمال اگر جن ہے تو یہاں پہ اور جنات کیوں نظر نہیں آ رہے؟ میں نے ابھی یہ بات سوچی ہی تھی کہ چاروں طرف سے عجیب و غریب سی مخلوق نمودار ہونا شروع ہو گئی۔ میں نے بڑی توجہ سے ان کو دیکھا۔ ایک میری دادی بھی تھی ان میں۔ میں بالکل بھول گئی کہ میری دادی تو اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ میں بھاگ کر گئی اور اپنی دادی سے لپٹنے لگی۔ میرے لپٹتے ہی دادی زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس کے ہنسنے سے چند قطرے خون کے میرے چہرے پر گر گئے۔ میں نے ہاتھ سے صاف کیے، پتہ چلا وہ خون ہے۔ میں بہت گھبرائی۔ دادی وہیں کھڑی مسلسل ہنس رہی تھی۔ جب میں نے پھر سے دادی کو کہا تو وہ اور ہنسنے لگی اور ایک دم سے خوفناک صورت اختیار کر گئی۔ میں جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہی۔ کچھ بھی تو ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ یہ میں کہاں پھنس گئی تھی؟ کچھ ہی دیر میں ایک دوسری طرف سے کہکہوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے اس طرف دیکھا، وہاں تو میری چچی کھڑی تھی۔ انہوں نے مجھے میرے نام سے پکارا اور کہنے لگی، بچی، میری پیاری بچی، میری بیٹی، گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں تمہاری چچی ہوں۔ میرے پاس جمال تمہارا شوہر میرے پاس ہی تو رہتا ہے۔ سوچ کیوں رہی ہو؟ جانتی ہو میں تم سے کتنی شدید محبت کرتی ہوں۔
چچی کے ان میٹھے بولوں نے مجھے بچپن کی یاد دلا دی۔ وہ واقعی مجھ سے بہت پیار کیا کرتی تھی۔ میں نے ہمیشہ ہی انہیں بے لوث محبت کرتے دیکھا۔ میں بلا جھجک ان کی طرف بڑھ گئی۔ وہ دونوں باہیں کھولے کھڑی تھی۔ میں بڑی بے چینی سے ان کی منتظر تھی۔ میں نے جنات کے علاقے میں اپنی چچی کو دیکھا تو آؤ دیکھا نہ تاؤ بھاگ کر ان کی طرف بڑھی۔ میں جتنا آگے بڑھتی وہ اتنا پیچھے ہٹ جاتی۔ میں نے بھاگنا شروع کر دیا تو انہوں نے بھی بھاگنا شروع کر دیا۔ جب بہت دیر اسی کھیل میں گزر گئی تو چچی ایک جگہ پر رک گئی۔ میں نے سوچا کہ اب چچی کو میرا خیال آ ہی گیا۔ میں بھی بھاگ کر ان کی طرف گئی تو وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی اور میں منہ کے بل زمین پر گر گئی۔ نیچے نوکیلے پتھر پڑے تھے۔ میرے گرتے ہی وہ میرے گالوں میں کھپ گئے۔ امی، ابا، باسط اس وقت بے تحاشا یاد آئے۔ میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سب کچھ میری عقل اور اب تو برداشت سے بھی باہر تھا۔ میں سچے دل سے اللہ پاک سے معافی مانگنے لگی۔ ابھی میں اللہ پاک سے معافی مانگ ہی رہی تھی کہ اچانک پہاڑ کی چوٹی نے اپنی جگہ سے سرکنا شروع کر دیا اور جس جگہ پر میں کھڑی تھی وہ اس طرف کو سرکنا شروع ہو گیا۔ یا خدا، یہ سب کیا ہے؟ میرے مالک مجھے بچا لے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ میں آگے آگے اور پہاڑ میری طرف کو پیچھے پیچھے سرک رہا تھا۔ میں بھاگ بھاگ کر جب تھک گئی تو پہاڑ بھی ایک دم رک گیا اور اچانک سے ایک طرف کو گرنے لگا۔ ہوائیں تیز چلنے لگی، زمین زوروں سے ہلنے لگی، آسمان سرخ ہو گیا اور مجھے لگا شاید قیامت آ گئی۔ میں اب اپنے مرنے کا انتظار کرنے لگی۔ ایک آہنی ہاتھ میرے گلے کے ارد گرد حائل ہو گیا۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آنکھیں باہر کو ابلنے والی ہو گئی۔ میرا حلق مکمل طور پر سوکھ گیا تھا۔ جیسے اس کے شکنجے کی گرفت کچھ ڈھیلی پڑی تو میں نے آنکھیں آہستہ آہستہ کھولنی شروع کی۔ سامنے دیکھا تو جمال کھڑا تھا۔ میں نے اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دی کہ مجھے بتاؤ میرا کیا قصور ہے۔ وہ ہنسا، اتنا ہنسا کہ میری دادی اور چچی بھی بے تحاشا ہنسنے لگ گئی۔ اس کے پاس کے سارے پہاڑ بھی ہنسنے لگے۔ ندی میں موجود پانی کسی زلزلے کی صورت میں چھلک چھلک کر کناروں سے باہر آنے لگا۔ میں تو بس رو رہی تھی، چلا رہی تھی اور اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس جنزادے سے میری شادی ہوئی تھی۔ جمال، تم مجھے میرا یا پھر میرے گھر والوں کا قصور تو بتاؤ۔ میں ان سب کی طرف سے تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ تمہاری دادی تو یہیں پہ ہے نا؟ یہ سب کچھ خود ہی بتائیں گی۔ یہ جمال ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا جہاں پر وہ اپنے کسی پرانے دوست سے باتیں کرنے لگا۔ اس کا وہ دوست کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا، بس دونوں طرف سے کہہ کے نکلنے لگے۔ میری خوفزدہ آنکھیں جمال اور اس کے دوست کو مزید محسوس کر رہی تھیں۔ چلو کچھ کھا پی لو، تم نے تو کل سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ جمال کے دوست نے بنا نظر آئے ایک ٹرے میری طرف بڑھا دی۔ بھوک سے بلکتی ہوئی جھپٹ کے اس ٹرے کو پکڑ لیا، لیکن جیسے ہی اس کو ہاتھ لگایا اس میں سے انتہائی بدبو آ رہی تھی۔ جب کپڑا ہٹا کر دیکھا تو اس میں میرے دادا کا سر پڑا تھا۔ میں کئی فٹ پیچھے ہٹ گئی۔ خوف اس قدر زیادہ تھا کہ میں بس چپ کر کے ایک طرف دبک کے بیٹھ گئی۔ یا اللہ، میری مدد فرما، میں یہاں سے کس طرح نکل جاؤں؟ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ میں رو رو کر دعائیں مانگنے لگی، لیکن شاید ابھی قبولیت کا وقت نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں دادی، چچی اور دادا سامنے چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ میں وہیں بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی تھی، کیونکہ اب جان چکی تھی کہ یہ سب اب اس دنیا میں نہیں ہے، سب مر چکے ہیں اور شاید کچھ ہی دیر بعد میں بھی انہی کے ساتھ ہوں گی، انہی کی دنیا میں۔ وہ سب لوگ سامنے آئے اور دادی نے بتانا شروع کیا۔ آج سے بہت سال پہلے جب میں نئی نئی بیاہ کر تمہارے دادا کی زندگی میں آئی تھی تو جس گھر میں ہم رہتے تھے لوگ کہتے تھے یہاں پر جنات کا بسیرا ہے، لیکن میں ان باتوں کو کسی بھی صورت میں نہیں مانتی تھی، کیونکہ جنات تو ایک الگ مخلوق ہے، الگ دنیا میں بستے ہیں، ان کا بھلا یہاں ہماری دنیا میں کیا کام؟ لیکن حقیقت میری آنکھوں سے بہت دور تھی۔ ویسے بھی میں شہر سے آئی تھی تو ان گاؤں کی باتوں پر کم ہی یقین کرتی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ ہم لوگوں نے یہ گھر گرانا شروع کیا۔ جب ہم نے پچھلے کمرے کی دیوار گرائی تو میں بھی وہیں موجود تھی۔ میں نے دیکھا ایک بہت ہی خوبصورت بچہ اس دیوار پہ بیٹھا ہے۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ بچہ نہیں بلکہ بچی تھی، نہایت خوبصورت لباس میں، اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ میں نے تو کیا، وہاں موجود سب لوگوں نے دیکھا کہ وہ بچی قرآن پاک پڑھتی ہے، ہر چیز ٹھہر جاتی ہے۔ سب لوگوں نے ہمیں منع کیا کہ اس دیوار کو
جیسے کھولا ہے ویسے ہی بند کر دیا جائے، لیکن میں نہ مانی، بلکہ تمہارے دادا کو بھی اپنا ہم خیال بنا لیا۔ وہ میری بات کبھی بھی نہیں ٹالتے تھے، لیکن اس دن ٹال مٹول کرنے لگے کہ اگر ہم اس دیوار کو ایسے ہی بند کر دیں تو کیا حرج ہے؟ ارے آپ کا تو دماغ بالکل ہی خراب ہو گیا ہے، ہم لوگوں نے نیا گھر بنانا ہے، اب نئے گھر میں پرانی دیوار تو بہت ہی بری معلوم ہوگی نا۔ تمہارے دادا نے گاؤں کی مسجد کے امام صاحب سے بات کی، ان کو ساری بات بتائی، انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ دیوار کو بالکل ایسے ہی بند کر دیا جائے اور اندر جو بھی مخلوق ہے اس کو تنگ نہ کیا جائے، کیونکہ وہ مخلوق قرآن پاک پڑھ رہی ہے، کچھ اور نہیں کر رہی۔ اگر ہم اسے اسی طرح رہنے دیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ پاک ہم سب پر، اس بستی اور پورے علاقے پر راضی ہو جائے۔ لیکن میں اپنی بات پہ آخر تک بضد رہی، دیوار تو ہر صورت میں گرانی ہی ہے، ورنہ میں تو یہاں پہ ہرگز نہیں نیا گھر بناؤں گی۔ خیر، کسی کی بھی بات نہ مانتے ہوئے محض اپنی ضد کی خاطر میں نے وہ دیوار گرا کر سکون کا سانس لیا۔ لیکن دیوار گرانے سے پہلے ہم لوگوں نے اس بچی سے وہ قرآن پاک کی بہت زیادہ چھیننے کی کوشش کی، اس نے وہ قرآن پاک نہیں چھوڑا۔ یہ بات کچھ اس وقت میرے دل کو لگی، لیکن وہی بات کہ شیطان میرے کاندھوں پر بری طرح سے سوار تھا، اس نے مجھے اس قدر بہکا دیا تھا کہ مجھے کچھ اور نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے مستری سے کہا کہ ٹھیک ہے، دیوار گرا دو۔ اس نے چند گھنٹوں میں ہی دیوار گرا دی۔ جیسے ہی دیوار کی آخری اینٹ گری، اس مستری کا سر کچلا گیا اور وہ دیوار میں پھنس گیا۔ بڑی ہی مشکل سے اس کو جب باہر نکالا تو وہ مر چکا تھا۔ اب دادی یہ بات بتا رہی تھی، ایک طرف سے تعمیری اوزار پکڑے ایک بندہ سامنے آیا اور دادی سے بولا، میری موت کی ذمہ دار تم ہو بڑھیا۔ پھر زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس مستری کی موت کے بعد یک کے بعد دیگرے 3 اور مستری آئے اور مرتے گئے۔ آخر تک ہر کسی نے یہاں گھر بنانے سے انکار کر دیا۔ سب کو لگتا تھا کہ یہاں پر آسیب ہے۔ ایک میں ہی واحد تھی، اپنے ضد پہ اڑی رہی۔ آخر تک ہار کر تمہارے دادا اور اس کے بھائی نے مل کر اس گھر کو مکمل کیا۔ پھر ہماری اولادیں ہوئیں، لیکن جیسے ہی وہ 3 سال کے ہوتے مر جاتے۔ آخر میں بڑی دعاؤں اور معافیاں مانگ مانگ کر تمہارا باپ اور چچا زندہ بچے۔ اسی لیے مجھے زیادہ ساری اولادوں کا شوق نہیں تھا۔ پھر یہ شوق بیٹیوں کی اولادوں کو پا کر حاصل کیا۔ یہ سچ ہے کہ وہ دیوار گرانے سے ہم لوگوں نے کوئی سکھ نہیں پایا تھا، بڑی ہی تکلیفیں دیکھیں، خوشیاں تو بہت ہی کم دیکھیں، لیکن اللہ سے دعائیں مانگی کہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ جانتی تھی جب تک زندہ رہی اس بچی کی چیخیں میرے کانوں میں گونجتی رہی تھی۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ رات کے کسی پہر میں سکون مجھے ملا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ میں بڑی مضبوط عورت تھی، سب کے سامنے ایسا مظاہرہ کرتی کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ پھر ایک رات ایسا ہوا کہ میں اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب کمرے کی دیوار گرائی، وہیں پہ تمہارے دادا کام پہ گئے ہوئے تھے۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، سیدھا اس کمرے میں آ گئے جہاں ہم لوگ بیٹھے تھے۔ ان کے گھر میں داخل ہوتے ہی آسمان پہ سیاہ بادلوں نے بسیرا کر لیا۔ وہ حیران تھے کہ ابھی کچھ دیر پہلے تو آسمان مکمل طور پر صاف تھا، یہ اچانک کیا ہو گیا؟ وہ ابھی انہی سوچوں میں گم تھے کہ اچانک بالکل آنکھوں کے سامنے سے دیوار پھٹی۔ وہ بچی سامنے آئی۔ اس نے بڑی بے دردی سے روتے ہوئے کہا، تم لوگوں نے اس دیوار میں مجھے مارا تھا نا، اب دیکھنا تمہاری نسل میں سے کسی ایک کو ضرور ایسے ہی ختم کروں گی۔ اس کا اشارہ تمہارے دادا کی طرف تھا۔ اس نے اپنی پھٹی ہوئی دیوار میں تمہارے دادا کا سر دے مارا۔ میری آنکھوں کے سامنے ہی تمہارے دادا ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم نے کسی عام مخلوق کا قتل نہیں کیا تھا، بلکہ جنات کو اپنے پیچھے لگا لیا تھا۔ دادی یہ سب بتا رہی تھی کہ اچانک دادا اپنی اسی اصلی حالت میں کھڑے ہو گئے۔ میرا وہی گھر نمودار ہو گیا۔ سب لوگ پچھلے کمرے میں بیٹھے تھے۔ دادا گھر میں داخل ہوئے، وہ اسی کمرے میں گئے اور دیوار پھٹی، آسمان سیاہ کالا ہوا اور ساتھ ہی دادا کا سر دیوار میں جا پھنسا۔ دادی پھر سے بین کر کر کے رونے لگی۔ اب ہی دفعہ خون بھی آسمان سے برسنے لگا۔ میں خوف کے مارے بہت دور جا گری۔ میں بے تحاشا رونے لگی۔ دادا کی موت کو ایک دفعہ پھر سے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دل اداس ہو گیا۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ کافی دیر گزر گئی۔ جب مجھے دوبارہ ہوش آیا تو سارے مناظر ویسے ہی تھے، سب لوگ رو رہے تھے۔ دادا پھر سے مرے پڑے تھے، بس جمال کسی شہزادے کی مانند ایک شاہی کرسی پر براجمان تھا۔
تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے براہ راست اس سے بات کی. مجھے چھوڑ دو. جس نے جو کچھ کیا ہے اس نے اس کا بدلہ پا لیا. میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں نا. مجھے سزا کس بات کی دے رہے ہو؟ وہ ہنسا. جانتی ہو وہ معصوم سی بچی کون تھی؟ وہ میری طرف انتہائی خوفناک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا. نہیں، میں نہیں جانتی. وہ کون تھی؟ میں نے اس سے سوال کیا. وہ معصوم بچی میری بہن تھی، جس کو تمہاری ظالم دادی اور دادا نے اس بھیانک انجام تک پہنچایا. تم لوگوں نے اپنے بدلے لے تو لیے میرے دادا سے. وہ پھر ہنسا. ابھی کہاں بدلے لیے ہیں؟ ابھی تو وقت آیا ہے بدلے لینے کا. میں تمہیں بالکل ویسے ہی ماروں گا. پھر تم مرنے کے بعد اپنے گھر کے ایک ایک فرد کو مارو گی. بس تبھی میری بہن کو سکون مل سکے گا. لیکن جنات کو تو موت نہیں آتی، پھر تمہاری بہن کیسے؟ مجھے پتا تھا. مر تو میں نے جانا ہی ہے. بہتر ہے سارے سوال جواب پوچھ کر ہی مروں. یہ اللہ پاک کے کام ہے. زندگی اور موت کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. بس پھر موت کا آنا یقینی ہے. وہ درست لہجے میں بولا. میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے. میں نے اس کی منتیں کی، روئی خوب سارا. میرے رونے پر وہ مزید خوش ہوا. اس کی تم فکر مت کرو. تم اپنے گھر والوں سے آج بھی ملتی جلتی ہو. میرے ساتھ وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ تم میرے ساتھ ہو اور بہت خوش و خرم ہو. اور ہاں، ایک اور بات، تم تو آج صبح بھی ان سے مل کر آئی ہو. تم نے آج صبح خود ہی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ اب تم اور میں کہیں اور گھر لینے والے ہیں. جمال، مجھے معاف کر دو. خدا کے لیے مجھے واپس میری دنیا میں چھوڑا. میں تم سے ہر طرح سے معافی مانگتی ہوں. خدا کے لیے مجھے معاف کر دو. میں اس کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی، لیکن اس پر کسی بھی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا. ہاجرہ بڑی ہی دیر کے بعد اس نے میرا نام پکارا. میں نے بڑی اس کی طرف دیکھا. میرے ساتھ رہنا چاہو گی؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے؟ وہ پوچھ رہا تھا. میں خوش ہوئی کہ شکر ہے اسے مجھ پر ترس تو آیا. پھر میں نے ہمت کر کے کہا، مجھے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے. مجھے اپنی دنیا میں واپس جانا ہے. تم ایک جن زادے ہو اور میں انسان ہوں. ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے. خدا کے لیے مجھے واپس میرے گھر چھوڑاؤ. میں نے باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، گڑ گڑائی، روئی، چیخی. دادی کو بھی پکارا اور کہا، کیوں آپ نے اتنا ظلم کیا تھا؟ کاش آپ نے کچھ بھی کبھی ایسا نہ کیا ہوتا تو ماضی میں دادا کو اور مجھے یہ سب نہ سہنا پڑتا. دادی بنا کچھ بولے چپ چاپ سر جھکائے کھڑی تھی. ان کے پاس تو کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا. وہ تو پہلے ہی مر چکی تھی. اب مجھے کیسے بچا سکتی تھی؟ دادا بھی سسک رہے تھے. چچی بیتاب سی ایک طرف سر جھکائے کھڑی تھی. دادی مجھے بچا لیں. چچی جان، مجھے نہیں مرنا. میں تو سب سے چھوٹی ہوں. مجھے ہی کیوں مارنا چاہتا ہے؟ کتنے ہی سوالیہ نشان تھے، لیکن جواب تو ایک بھی نہیں تھا. جمال، مجھے معاف کر دو خدا کے لیے. وہ کہاں سن رہا تھا، وہ تو ہنس رہا تھا. میرے ساتھ رہو گی؟ میں نے تھک کر کہا، ہاں میں تمہارے ساتھ رہوں گی. سامنے وہی دیوار نمودار ہوئی. میرا سر اس کے اندر دھس گیا. دادی، چچی، دادا نے اپنے بازو میں مجھے لے لیا. 100 سال گزر گئے مجھے آج جمال کے ساتھ اسی وادی میں رہتے ہوئے. اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے. اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے.